अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, नौजवान किसी भी कौम का कीमती सरमाया होते हैं और जब ये सरमाया जदीद महारतों, फ़नी तरबियत और आलमी मयार की तालीम से आरास्ता हो जाए तो तरक्की की दौड़ में ये कौम सबसे आगे निकल सकती है। पंजाब में ये ख्वाब हकीकत का रूप धार रहा है। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी यानी टेफ्टा पंजाब की बदौलत ये इदारा ना सिर्फ जदीद टेक्निकल कोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ज़रिए नौजवानों को हुनरमंद बना रहा है, बल्कि इंडस्ट्री के साथ करीबी शराकत दारी के ज़रिए इन्हें मुल्की और गैर मुल्की रोज़गार के मौक़े भी फराहम कर रहा है। नाज़रीन, मज़ीद ये है कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ के विजन के मुताबिक ख़वातीन के लिए खसूसी प्रोग्राम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। मज़ीद नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। 160 कोर्सेज़ थे जो पहले करवाए जा रहे थे और मज़ीद जो हैं वो 100 के करीब जो इनिशिएटिव्स हैं, कोर्सेज़ जो हैं वो मज़ीद इंट्रोड्यूस जो हैं वो करवाए गए हैं। और ये इदारा ना सिर्फ हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत तैयार कर रहा है, बल्कि सूबे की मईशत को भी मजबूत बना रहा है। ये इदारा किस तरह से काम कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोखर, चेयरपर्सन टेफ्टा पंजाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया साहिद साहब आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, अगर हम ओवरऑल टेफ्टा पंजाब की बात करें तो सैकड़ों इदारे हैं। जैसे अभी मैं आपको प्रोग्राम से पहले भी कह रही थी कि जिस शहर में भी जाओ टेफ्टा का इदारा नज़र आता है और माशाल्लाह अच्छी बिल्डिंग्स होती हैं, फुली फर्निश्ड, और जिस तरह से आलमी मेयार के लेवल के जो है वहाँ पे कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे हुनर सीख रहे हैं। इस हवाले से बताइएगा कि इदारे का जो विज़न है ओवरऑल वो क्या है और इसका दायरा कार क्या है? टेफ्टा के 388 इदारे हैं जो पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ तरह के कोर्सेज़ में नौजवानों को और बच्चों को और बच्चियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आलमोस्ट हर तहसील लेवल पे हमारा इदारा जी। मौजूद है। और हमारा विजन, हमारा मिशन क्वालिटी स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना, ताकि हम अपनी इंडस्ट्री की और ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिमांड को मीट कर सकें और लोगों को रोज़गार भी मुहैया कर सकें। अच्छा, अगर हम ओवरऑल बात करें टेफ्टा के हवाले से तो किन किन शोबों पे जो है वो टेक्निकल ट्रेनिंग्स और वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो हैं वो फ्राहम की जाती हैं? हमारे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम तकरीबन 160 मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ में हैं जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और अगर हम इनकी ग्रुपिंग करें तो 18 डिफरेंट सेक्टर्स बनते हैं जिसमें हम ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी जो ये 160 कोर्सेज़ हैं इनको ड्यूरेशन वाइज भी हमने कैटेगराइज़ किया हुआ है। ठीक है। और ये 3 माह से लेकर 4 साल तक के कोर्सेज़ हैं। सो इन अ वे अगर देखा जाए तो स्किल एजुकेशन के अंदर इटसेल्फ आपको एक वर्टिकल मोबिलिटी भी मिलती है कि अगर आप मैट्रिक के बाद स्किल एजुकेशन की तरफ आ जाएं और आप मुख्तलिफ़ लेवल्स के कोर्सेज़ करते रहें तो आप अल्टीमेटली 17 साल की एजुकेशन मुकम्मल करके एक टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। सो इसमें हर तरह के कोर्सेज़ जो हैं वो शामिल हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं कि टोटल 160 कोर्सेज़ इस वक्त टेफ्टा करवा रहा है और बहुत से नए कोर्सेज़ भी जो हैं वो टेफ्टा ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जैसे बदलती दुनिया और जदीद तकाज़ों के मुताबिक कोर्सेज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि असरे हाजिर की अगर हम बात करें तो ये सारे कोर्सेज़ जो हैं वो काफ़ी हैं? नहीं, सारे ये कोर्सेज सारे काफ़ी तो नहीं हैं, क्योंकि ये इतना एक वास्ट फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है स्किल के अंदर। सो आपने अपने आप को अलाइन करना होता है मार्केट की डिमांड के साथ। और एक जनरल जो ट्रेंड प्रिवेल करता है विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। सो हम अलाइन करते हैं अपने आप को डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ कि उनकी नीड क्या है। उसके अलावा अगर हम ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की तरफ फोकस करें तो फिर हम उन कंट्रीज़ की तरफ, उन रीजन्स की तरफ फोकस करते हैं। लाइक अभी हमारा ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस है गल्फ़ कंट्रीज़ का, सऊदी अरब का और यूरोप का और फार ईस्ट कंट्रीज़ का। तो उस पे हमने एक साइंटिफिक तरीके से एक सर्वे किया, एक रिसर्च की कि किस किस स्किल सेट की डिमांड वहाँ पर है। उस हिसाब से हमने अपने कोर्सेज़ को उनके करिकुलम को भी अलाइन कर रहे हैं और उन सेक्टर्स को हमने चूज़ किया है जिनकी डोमेस्टिकली और ओवरसीज़ डिमांड बनती है। अच्छा, अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस वक्त ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो किस कंट्रीज़ में टेफ्टा के जा रहे हैं? आई थिंक गल्फ़ में।
جی سب سے زیادہ ود ان دی گلف سعودی عرب میں ٹرینڈ ہے. یہ ہم نے بیورو آف امیگریشن سے ایک ڈیٹا لیا جس کے مطابق تقریباً ہر سال 8 لاکھ کے قریب لوگ مختلف ممالک میں جاتے ہیں، جن میں سے مور دین 50% وہ گلف کنٹریز میں جاتے ہیں. اچھا، جب یہاں سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہاں پہ گلف جاتے ہیں تو کیا کرائٹیریا ہوتا ہے، کیا ٹیفٹا ان کی اس حوالے سے مدد کرتا ہے وہاں پہ انٹرویوز وغیرہ کروانے میں اور جابز وغیرہ کروانے میں؟ کس طرح سے جو ہے وہ یہ سارا سسٹم ہوتا ہے؟ ایکچولی پہلے ٹیفٹا اوورسیز امپلائمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بچوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا تھا، لیکن ریسنٹ پاسٹ میں جب ہمارا ادارہ اس کی تشکیل نو ہوئی ہے، اب اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب نے اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ ڈپارٹمنٹ علیحدہ سے بنا دی ہے، جس میں ٹیفٹا، پی وی ٹی سی، پی ایس ڈی ایف، پی ایس ڈی اے اور پی بی ٹی، ان 5 محکموں کو ملا کر ایک علیحدہ سے ادارہ بنا دیا گیا ہے، اور اس میں ایک نیا ایکٹ بھی تشکیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس ایکٹ کے مطابق ہمیں ابھی جو نیا ٹاسک ملا ہے، ہم نے اوورسیز امپلائمنٹ بھی بچوں کی انشور کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اب ہمارا فوکس بچوں کو باہر بھجوانے کے حوالے سے بھی ہے. اور جو کرائٹیریا لائک باہر جانے کے لیے 21 سال ایج ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو جو ہم نے میکسیمم یا منیمم 21 اور میکسیمم کی ایز سچ کوئی لمٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم 21 سال والے بچے کو وہ مختلف کورسز جن کی گلف میں ریکوائرمنٹ ہے، وہ کورسز بھی ہم نے انٹروڈیوس کیے ہیں، اور وہ کورسز کروانے کے لیے ایلیجبلٹی کرائٹیریا 21 سال کا ہے. باقی اس کی تعلیم کے بھی کچھ شرائط ہیں، تو وہ ہم کورسز کروا کے بچوں کو انشاءاللہ ابھی ہم باہر بھجوانا بھی شروع کریں گے. اچھا، گلف میں جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ جن کورسز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ٹیفٹا جو ہے وہ کروا رہا ہے، تو ایسے کون کون سے کورسز ہیں جو ہمارے بچے جو ہیں، جو نوجوان ہماری نسل ہے جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہر تحصیل میں جو ہے وہ ٹیفٹا ہے، اور کوئی گلف جانا چاہتا ہے تو اس کی بھی اس پروگرام کے ذریعے رہنمائی ہو جائے گی، تو ایسے کون کون سے کورسز ہیں جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہے گلف میں؟ اس میں سب سے جو لیڈنگ ڈیمانڈ ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر میں، کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو کورسز ہیں، جس میں ویلڈنگ، الیکٹریشین، پلمبر، اسٹیل فکسر، ٹائل فکسر، میسن، بلڈنگ پینٹر اور اسکیپ فولڈنگ، یہ 8 ڈفرینٹ کورسز ہیں جو ہم نے ایک سروے کے تحت ان کو شارٹ لسٹ کیا، ٹھیک ہے، ان کا کریکولم ڈیولپ کیا، اور ہم اس وقت 5 اضلاع میں ہم نے اس کے لیے نئی لیبز بنائی ہیں، اور ہمارا پہلا بیچ جو اپریل میں سٹارٹ ہوا تھا، اور انشاءاللہ وہ اکتوبر میں ختم ہوگا، اور اس کے بعد ہم ان بچوں کو باہر بھجوائیں گے. اچھا، اگر گلف کی ہم بات کریں اور جن کورسز کی آپ بات کریں تو اس سے کئی زیادہ ایج کے بھی لوگ ہوتے ہیں، 30s میں بھی ہوتے ہیں، 32 میں بھی، مطلب 30 پلس بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو گلف میں جانا چاہتے ہیں، جن کو یہاں پہ پراپر کوئی ایسا روزگار کا سلسلہ نہیں بن پا رہا ہوتا. تو کیا ٹیفٹا کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ 30s کی ایج میں بھی لوگ آتے ہیں وغیرہ لینے کے لیے، ووکیشنل وہ ٹریننگ سیکھنے کے لیے اس طرح؟ ابھی ہمارا فرسٹ بیچ جو انرول ہوا ہے اس میں اس ایج گروپ کا تو ابھی تک کوئی نہیں آیا، لیکن چونکہ انیشلی ہمارا فوکس جو ہے وہ یوتھ کے اوپر ہے، سو ینگ بچوں کو ہم پریفرنس دے رہے ہیں. however سبسیکوینٹلی اگر اس ایج گروپ کے بھی لوگ اگر آئیں گے ہمارے پاس تو کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں. اچھا، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ کولیبریشنز شروع کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ کون کون سے نئے ممالک ہیں جن کے ساتھ ٹیفٹا کولیبریشن کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیے، کولیبریشن 2 حوالے سے ہے. ایک امپلائمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، تو وہ پہلے میں وضاحت کروں گا کہ اگر ٹیفٹا نے اپنا یہ رول اڈاپٹ کرنے کے لیے ٹیفٹا کو لیگلی ہمارے پاس OEP کا لائسنس ہونا چاہیے، اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کے طور پہ، اور وہ لائسنس عنقریب ہمیں مل جائے گا، آخری مراحل میں ہے. اور اس کے بعد ٹیفٹا وی ول بی ان اے پوزیشن کہ ہم جو باہر کے ممالک میں HR سے ڈیل کرتی ہیں مختلف کمپنیز، ان کے ساتھ ہم ڈائریکٹ MOUs کر سکیں گے. آلدو ابھی بھی اس وقت بھی ہم ان کے ساتھ ان کمیونیکیشن ہیں، بٹ جب ہمارے پاس یہ لائسنس آ جائے گا تو آفیشیلی ہم ان کے ساتھ ایک لیگل ایگریمنٹ کر سکیں گے، اور ان کی کسٹمائزڈ ڈیمانڈ لے کر ہیومن ریسورس یہاں سے تیار کر کے ہم ان کو باہر کے ممالک میں بھجوا سکیں گے. یہ تو امپلائمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. بٹ دوسرا کولیبوریشن جو ہے وہ ٹریننگ کے حوالے سے ہے. ہمارا چائنا کے ساتھ آلریڈی
ایک ڈیول ڈپلوما ٹیکنالوجی کا کولیبریشن 2021 میں سٹارٹ ہوا تھا، جس کے تحت ہمارے وہ بچے جو 3 سال کا ڈپلوما کرتے ہیں وہ ڈپلومے کا 2 سال کی ٹریننگ وہ پاکستان میں کرتے ہیں اور 1 سال وہ چائنا میں جا کے مختلف ان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر وہ اسپیشلائز ٹریننگ کرتے ہیں. تو اس کمپلیشن کے بعد ان کو ڈیول ڈگری ڈپلوما ملتا ہے چائنا کے انسٹیٹیوٹ کا بھی اور پاکستان کے انسٹیٹیوٹ کا بھی. اور اس کے بعد وہ چائنیز جو فرمز ہیں وہ ان کو پریفر کرتی ہیں جابس کے حوالے سے بھی. وہ چائنیز کمپنیز جو پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں یا پاکستان کے علاوہ کچھ اور ممالک میں بھی اگر چائنیز کمپنیز ہیں تو وہاں پر بھی ان کو جاب میں پریفرنس ملتی ہے. پچھلے سال ہمارے 40 بچے گئے تھے یہ مختلف کورسز کرنے کے لیے اور وہ الحمدللہ اس سال 2 ماہ پہلے وہ اپنا کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد واپس آ گئے ہیں. اس سال سپٹمبر اکتوبر میں 80 کے قریب بچے اور انشاءاللہ جائیں گے اور وہ 1 سال میں اپنے مختلف کورسز کر کے پھر واپس آئیں گے. سو آئیڈیا تھا کہ چائنیز کمپنیز جنہوں نے پاکستان میں سی پیک کی بیک گراؤنڈ میں آ کے یہاں پر انڈسٹریز اسٹیبلش کرنی ہے تو وہ کون سی انڈسٹریز ہیں، وہ کون سے فیلڈز ہیں. سو اس میں ایڈوانس اینڈ ماڈرن ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی، کنسٹرکشن انڈسٹری تھی، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے اور میکاٹرونکس ہے. سو ایز آف نو ان 4 فیلڈز کے اندر ہم نے ان کے ساتھ کولیبریشن کیا ہوا ہے اور اس سال ہمارے کچھ اور کولیبریشن بھی ان کے ساتھ بڑھ رہے ہیں جس میں ای کامرس ہے، ای وہیکلس کے بارے میں ہے. تو اس میں ہماری بات چیت چل رہی ہے. وہ چائنیز اپنی لیبس فزیکلی یہاں پر اسٹیبلش کریں گے تو وہ پھر بچوں کو ہم یہاں پر ٹرین کر کے جو چائنیز کمپنیز آلریڈی پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان بچوں کی جابس فیسیلیٹیشن ہم کریں گے. یہ تو ہوگی چائنا کے ساتھ کولیبریشن کی بات. اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہمارا اس وقت 3 ممالک کے ساتھ اور بات چیت چل رہی ہے جس میں سر فہرست کوریا ہے. کوریا کی تانگ وانگ یونیورسٹی ان کا ڈیلیگیشن ہمارے پاس آیا تھا اور ان کا ایک بڑا یونیک ماڈل ہے. انہوں نے انیشیلی ہمیں بیکاز کوریا میں جانے کے لیے آپ کو کورین لینگویج کا ہونا ضروری ہے تو بیسک لینگویج سکلز کے لیے انہوں نے 5 لیبز ہمیں ڈونیٹ کیے ہیں جو ہمارے مختلف اداروں میں ہم ان کو اسٹیبلش کریں گے اگلے 6 ماہ میں. وہاں پر بچوں کی 6 ماہ کا کورین لینگویج کورس ہوگا. کورس کرنے کے بعد پھر وہ 1 سال کے لیے وہ تانگ وانگ یونیورسٹی میں وہ بچے اس کی فی بھی ہوگی وہاں پر جا کے وہ مختلف کورسز کریں گے. ان کورسز کے دوران ان کو جاب کا پرمٹ بھی ملے گا اور وہ جاب کے بعد پھر وہ یونیورسٹی ان کی پلیسمنٹ بھی کروائے گی کوریا میں. دیٹ مینس کہ دس ول بی لینگویج ٹریننگ ان کوریا اینڈ ٹریننگ لیڈنگ ٹو جاب ہوگی. سو دس ول بی اے ویری گڈ اینڈ سکسیزفل ماڈل انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہماری اسپین کے ساتھ بھی کچھ یونیورسٹیز میں بات چیت چل رہی ہے. وہ بڑی فارمیٹیو سٹیج پہ ہے. اس کے علاوہ اٹلی میں وہاں پر بھی ینگ اور اسکلڈ ہیومن ریسورس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو ان کا بھی فارملی ان کے ساتھ ہمارا ایک ارینجمنٹ چل رہا ہے کہ ایک کنٹینیوس سائیکل ہم اسٹیبلش کریں جس میں ہمارا جو اسکل سیٹ وہاں پر چاہیے اور جو اسکل سیٹ ہمارا ایگزسٹنگ ہے اس کے گیپ کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اور اپنے کریکولم کو ہم اس کے ساتھ الائن کر کے 4 ڈفرینٹ سیکٹرز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ٹھیک ہے. ان سیکٹرز کا کریکولم ہم الائن کر رہے ہیں. جب ٹریننگ سٹارٹ یہاں پر ہوگی اور اس کے بعد بچے پھر وہ اٹلی جایا کریں گے وہاں پر جاب کے لیے. اچھا برگیڈی صاحب، جس طرح یہ ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ کولیبریشن کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو جو اسٹوڈنٹس یہاں سے وہاں کے لیے ہم نے چوز اینڈ پک کرنا ہوتا ہے اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ کتنی اس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ ایج تو آپ نے بتا دیا کہ 21 ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے. باقی کا کرائٹیریا کوئی پرسنٹیج یا کوئی اس طرح کوالیفیکیشن کا کوئی اس طرح کی ہیں؟ یہ چیزیں ابھی طے ہونا باقی ہیں کیونکہ یہ اٹ ول آل ڈپینڈ کہ کس کورس کے لیے کس سیکٹر کے لیے وہ بچہ جو ہے جو ٹریننگ چوز کرے گا اس حساب سے ہر کورس کی کوالیفیکیشن اور پری ریکوزٹس ڈفرینٹ ہوں گے. اچھا 160 کورسز جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں اور نئے کورسز بھی جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں اور بہت سے کورسز جو ہیں وہ جدید تقاضوں کے مقابلے میں جو ہے وہ شروع کیے گئے ہیں اور ڈیفینیٹلی کیونکہ جہاں پہ آئی ٹی انوالو ہوتی ہے جہاں پہ ٹیکنالوجی انوالو ہوتی ہے تو کورسز کی جو پرائسز ہیں جو کورسز کی جو فی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ایک تو ٹیفٹا کا فی اسٹرکچر کس حد تک ہے اور دوسرا اگر کوئی
فیس افورڈ نہیں کر سکتا تو اسکالرشپ کا کیا کرائٹیریا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو روٹین میں ہمارے اداروں میں جو مختلف کورسز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق اس میں سبسڈائزڈ فی اسٹرکچر چلتا ہے. اے ویری اسمال کمپوننٹ آف دا فی از پیڈ بائی دا اسٹوڈنٹس وائل ریمیننگ اماؤنٹ جو بلک اماؤنٹ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ گرانٹ ان ایڈ کی شیپ میں ٹیپٹا کو دیتی ہے اینڈ دیٹس ہاؤ وی کمپلیٹ دیئر ٹریننگ. لیکن اس کے باوجود کچھ بچے ایسے بھی آتے ہیں جو کہ ایون وہ سبسڈائزڈ پورشن آف دا فی وہ نہیں پے کر سکتے. تو پھر ہم اس سلسلے میں ہم نے مختلف این جی اوز کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا اور بلکہ وہ این جی اوز خود ہمارے پاس آتی ہیں جو بچوں کو فی اور اسکالرشپ دینا چاہتی ہیں. تو ان کا ایک کرائٹیریا ہے, جو ڈیزرونگ بچے ہوتے ہیں وہ ایک فارم فل کرتے ہیں. تو 2023 سے 25 تک 5-6 مختلف این جی اوز ہیں جو ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. انہوں نے تقریباً 3000 بچوں کو اسکالرشپ دیا ہے, یعنی وہ جو ان کی فی ہے اینڈ ان سرٹن کیسز یونیفارم بھی انہوں نے بچوں کو دیے. اور یہ تقریباً پچھلے 3 سال میں ہمیں کوئی 20 ملین کے قریب ڈفرینٹ بچوں کو انہوں نے اسکالرشپ دیے ہیں این جی اوز نے. اور یہ ہے اسکالرشپ کے حوالے سے. لیکن کچھ جو نئے کورسز گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کیے ہیں لائک آئی ٹی کے فیلڈ میں, لاسٹ ایئر بھی ہمارا ایک سی ایم کا بہت اچھا انیشیٹو تھا ایڈوانس آئی ٹی کورسز کے بارے میں. دیٹ واز فری آف کاسٹ. اور اس میں آئی ٹی بیک گراؤنڈ کے بچے جن کے پاس مختلف ڈگریز تھیں ان کو ہم نے انٹرنیشنل سرٹیفکیشن والے مختلف کورسز میں ان کو انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ دلوائے ٹریننگ کروانے کے بعد. اور اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سائبر سیکیورٹی, ڈیٹا انالیٹکس اور گیم ڈیولپمنٹ, اس طرح کے مختلف کورسز تھے جو 4000 بچوں نے یہ کورس 3 ماہ کی ٹریننگ کی. اور اس کے بعد اس کا لرننگ مٹیریل بھی انہی سرٹیفکیشن باڈیز کا تھا اور آن لائن ان کا ایگزام ہوا اور الحمدللہ اس میں ہمارا 98% رزلٹ رہا. اور جن بچوں نے یہ کورسز کیے ان کا امپلائمنٹ ریشو جو ہے وہ آلموسٹ 73% ہے, which is a very very encouraging number. اچھا, اس کے ساتھ جس طرح سے کچھ کورسز ہوتے ہیں لائک جیسے آپ آئی ٹی کے کورسز بتا رہے ہیں یا کوئی جدید تقاضوں کے مقابلے میں جو نئے کورسز انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں, ڈیفینیٹلی ہر تحصیل کے انسٹیٹیوٹ میں ٹیپٹا کے تو وہ نہیں اویلیبل ہو سکتے ہوں گے. بہت سے انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں جو بڑے انسٹیٹیوٹ میں ہوتے ہوں گے. تو اگر وہ کسی بچے کے شہر سے دور ہوگا یا اس کے علاقے سے دور ہوگا اور وہ روز آنا جانا وہاں پہ نہیں ہو سکتا ہوگا, تو جو ہاسٹل کی فیسلٹی ہے اس حوالے سے بتائیے گا کہ ہاسٹل کی فیسلٹی بھی ہے ٹیپٹا کے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ جی, ہمارے کچھ اداروں میں ہاسٹل کی فیسلٹی ہے. تقریباً 22 اداروں میں ہماری اس وقت ہاسٹل کی فیسلٹی ہے, بٹ اس فیسلٹی کا آپٹیمل یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. سو اب ہماری اس سال کوشش یہ ہے کہ ہم ہاسٹل کی فیسلٹی کو امپروو کریں اور وہ بچے جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کے اندر پوٹینشیل ہے, ہم ان ایریاز کو ٹارگٹ کریں تاکہ جو بچے کوئی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے اندر پوٹینشیل ہے ان کو ہم ہاسٹل کی فیسلٹی ان کے لیے اویل کریں اور ان کو ان شہروں میں لا کے تو ہم اسکل کی ایجوکیشن دے سکیں. بریگیڈیئر صاحب, ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف اور ناظرین بریک کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. سچ کیا ہے اور فریب کیا؟ سچ جاننے کا حق آپ کا بھی ہے اور میرا بھی. کیا کر رہے ہیں ہم سچ کے ساتھ انصاف؟ سچ تو یہ ہے کہ سچ بولنا, سننا اور برداشت کرنا مشکل ہے. کوشش جاری رکھیں گے حقائق سامنے لانے کی اور جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کی. پروگرام سچ تو یہ ہے میں
جی ناظرین ویلکم بیک. بات ہم کر رہے ہیں کہ کس طرح سے پنجاب میں ٹیفٹا جو ہے وہ ووکیشنل ٹریننگز ہمارے نوجوان بچوں کے لیے جو ہے وہ دے رہا ہے, اور نئے کورسز جو ہیں وہ سی ایم انیشیٹو کہ اس پہ جو ہے نئے کورسز انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں. سی ایم صاحبہ کے ویژن کے مطابق بہت سی چیزیں جو ہیں پنجاب میں نئی شروع کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں چیئرمین صاحب سے. اچھا بتائیے گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, اے آئی ہم دیکھتے ہیں فیس بک پہ بڑی بڑی ایسی چیزیں بنتی ہیں, ویڈیوز بنتی ہیں جو بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو اے آئی سے کریٹڈ تھیں. تو اے آئی کا زمانہ ہے اور آگے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے روزگار جو ہیں وہ اے آئی سے جو ہیں وہ منسلک ہیں بچوں کے. تو اے آئی کے حوالے سے بتائیے گا کہ ٹیفٹا کون کون سے کورسز اس وقت کروا رہا ہے؟ جی نو ڈاؤٹ کہ اے آئی جو ہے اس کے بغیر تو ابھی کوئی فیوچر نہیں ہے, اور وہی وقت کی ضرورت ہے, اور اگر ہم نے اس وقت اے آئی کو اڈاپٹ نہ کیا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. سو لہٰذا اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو ٹیفٹا کے اندر اے آئی ٹریننگ کو اڈاپٹ کیا ہے, لیکن اس کو ایک خاص سیکوینس میں ہم کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے اپنے جو ٹیچرز ہیں ان کو اے آئی کے حوالے سے ان کی اورینٹیشن کر رہے ہیں. سو ٹیچرز کی ٹریننگ جو ہے وہ سمر ویکیشنز کے دوران ہم کرتے ہیں. اچھا ویسے اس بارے میں تھوڑا سا بات کروں گی کہ جو بھی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ رول جو ہوتا ہے وہ ٹیچرز کا ہوتا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنی طرف سے تو بہت سی فیسلٹیز دینے کی کوشش کرتی ہے, لیکن مین جو پلر ہوتا ہے آپ کا ٹیچر جس نے سکھانا ہوتا ہے وہ جو ہے موجودہ تقاضوں کے لحاظ سے اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتا. تو اے آئی ہے اور ڈیفینیٹلی پاکستان میں اس سے پہلے اسکوپ نہیں تھا, تو یہ مینیج کس طرح سے کر رہے ہیں؟ جی میں وہی بتانے جا رہا تھا کہ ہم نے سمر ویکیشن سے پہلے ایک بڑی ڈیلیبریٹ پلاننگ کی کہ ہم نے اپنے ٹیچرز کو کس طریقے سے روٹین کی ٹریننگ اور اے آئی کی ٹریننگ کس طریقے سے انٹروڈیوس کرنی ہے. بیکاز پہلے ہمارے ٹیچرز ٹرین ہوں گے تو پھر وہ بچوں کو اکارڈنگلی اے آئی کے حوالے سے اس کی اہمیت کا اندازہ کرا سکیں گے اور ان کو اپنی ایجوکیشن میں اس کو اے آئی کو ڈاپ ٹیل کریں گے. تو اس میں آپ نے شاید نام سنا ہو, ریحان فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے کراچی میں, ریحان اللہ والا, ان کا اپنا ایک اسکول آف تھاٹ ہے اے آئی کے حوالے سے. ان کا ایک کریکولم ہے ٹیچرز کی ٹریننگ کے پوائنٹ آف ویو سے اور اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو ہم نے ان کے ساتھ ایک ایم او یو کیا اور اپنے ٹیچرز کو 2 ماہ کا ایک اے آئی کا کورس ہم کروا رہے ہیں جو انشاءاللہ 1 ہفتے بعد ہمارا ختم ہوگا, اور پھر وہ ٹیچر جو ہیں وہی چیز جو انہوں نے اے آئی کے حوالے سے سیکھی ہے وہ روٹین کے کورسز ان کالجز میں جو ہو رہے ہیں وہ بچوں کو سکھا سکیں گے. لیکن سے میں نے پہلے بتایا کہ لاسٹ ایئر جب ہم نے سی ایم صاحبہ کا ایک ایڈوانس آئی ٹی کورسز کا ایک پروگرام چلا تھا, اس میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کا ایک انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کے کورسز تھے. تو ہمارے ٹیفٹا کے اندر آئی ٹی کے فیلڈ میں 200 ٹیچرز ہیں جو آئی ٹی کے فیلڈ سے منسلک ہیں. وہ بھی ان کورسز میں ان کی کوئی کوالیفیکیشن ایسی نہیں تھی. سو ہم نے مارکیٹ سے ٹیچرز ہائر کیے اور اپنے ان ٹیچرز کو بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ اے آئی کے حوالے سے کورسز کروائے. سو یعنی ایک تو ہم نے یہ ریحان فاؤنڈیشن کے تھرو کورسز کروائے ٹیچرز کو اے آئی کے پوائنٹ آف ویو سے. اس سے پہلے ہم نے سی ایم کے انیشیٹو میں اپنے ٹیچرز کو اے آئی کے ایک مختلف ڈومین میں کورسز کروائے. اور اس کے علاوہ بیکاز اے آئی از اے ویری واسٹ فیلڈ, اور ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ ان کی اورینٹیشن اس پوائنٹ آف ویو سے ضروری ہے کہ اے آئی کے کون کون سے ٹولز ہیں جس کو وہ اپنے ایڈوانٹیج میں یوز کر کے اپنی ایفیشنسی کو انہانس کر سکتے ہیں. سو چونکہ ہمارے پاس ورائٹی آف ٹیچرز ہے ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز سے ریلیٹڈ, سو اس لیے ان کو ان سے ریلیٹڈ جو اے آئی کے ٹولز ہیں ان سے متعارف کروانا ضروری تھا. تو ان کی ڈفرینٹ گروپنگز میں ہم نے ان کو گروپس میں کنورٹ کر کے تو پھر ان کی اے آئی ٹریننگ کروا رہے ہیں. اچھا اسی طرح ای کامرس کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ عالمی سطح پر اس کا بھی بہت اسکوپ ہے, تو اس حوالے سے ٹیفٹا کون کون سے کورسز ہے جو کروا رہا ہے؟ ای کامرس کی ہم جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ چائنا کے ساتھ ہماری کولیبریشن میں وہ ای کامرس کی لیبز ہمیں لاہور میں 2 بنا کے دے رہے ہیں, ایک بوائز کے لیے اور ایک گرلز کے لیے. تو یہ بھی اس اگلے 6 ماہ کے اندر یہ لیب انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گی. اس میں انفراسٹرکچر ہمارا اپنا ہے اور اس میں مشینری اینڈ اکوپمنٹ جو ہے وہ چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ملے گا,
اور ساتھ انیشیلی ہمارے ٹیچرز کی ٹریننگ ہوگی اور اس طرح ای کامرس کو ہم پروموٹ کریں گے اور جو بچے وہاں سے کورسز کریں گے وہ اپنا انٹرپرینورشپ اور مختلف اپنی بزنس ایکٹیویٹیز خود سے بھی کر سکتے ہیں اور جاب وغیرہ بھی کر سکیں گے. اچھا اسی طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا اگر طریقہ کار کی ہم بات کریں تو وہ دنیا بھر میں بہت مقبول ہے اور پاکستان پہ بھی اس پہ اب بہت سا کام ہو رہا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس حوالے سے ٹیپٹا کے کیا ٹارگیٹس ہیں اور کون کون سی جو کورسز ہیں وہ کرائے جا رہے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں مختلف کورسز ہیں لیکن ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ ایسے ہی سمجھیں کہ یہ اے آئی کے اندر دس از ون آف دا فیلڈ اور جو کہ بچوں کو بھی اور ٹیچرز کو بھی اس حوالے سے نالج ہونا چاہیے کہ وہ اپنی روٹین کے لیکچرز میں کس طریقے سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو یوز کر سکتے ہیں اور بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ اپنے جو بھی پروڈکٹس وہ ڈیولپ کرتے ہیں یا کوئی بھی ان کا اسائنمنٹ ہے کوئی بھی آؤٹ کم ہے تو اس میں اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جو سیکھا ہوا نالج ہے اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اچھا اسی طرح ہم ٹیکسٹائل یا فیشن ڈیزائننگ کے حوالے سے بات کریں تو اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہمیں آنکھوں دیکھی بنگلہ دیش کے حوالے سے نظر آتی ہے کہ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اس حوالے سے بہت ترقی کی ہے اور گزشتہ حکومت میں ہم نے جس طرح سے دیکھا کہ لائٹ کے بحران کی وجہ سے بجلی کے بحران کی وجہ سے فیصل آباد میں بہت سی انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہوئیں جو اب اس حکومت میں دوبارہ سے جو ہے چلنا شروع ہو گئی ہیں. گارمنٹ سٹی کا وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ایک بڑا اعلان کیا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ ٹیکسٹائل کو فیشن ڈیزائننگ کو پروان چڑھانے کے لیے ٹیپٹا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیے آپ نے گارمنٹ سٹی کا پرائمریلی ذکر کیا ہے اس میں سی ایم کا انیشیٹو میں تو میں بات ادھر سے سٹارٹ کروں گا. قائد اعظم بزنس پارک شیخو پورہ کے اندر گورنمنٹ نے گارمنٹ سٹی کے نام سے ایک پروجیکٹ کا انعقاد کیا جس میں کانسیپٹ یہ تھا کہ ایک گارمنٹ سے ریلیٹڈ انڈسٹری وہاں پر اسٹیبلش ہوگی جو اپنے گارمنٹس کو ایکسپورٹ کرے گی اور اس کے لیے اسکلڈ ہیومن ریسورس جو ہے وہ ٹیپٹا نے وہاں پر ایک ادارہ بنایا ہے جو وہاں پر بچیوں کی ٹریننگ کر رہا ہے اور اس کا پہلا بیچ ہمارا پاس آؤٹ ہو چکا ہے. اس میں ہماری جو وہاں پر انڈسٹری لگنی تھی اس میں تھوڑا سا ڈیلے تھا تو وہ بھی انشاءاللہ قریب کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن جو فرسٹ بیچ ہمارا پاس آؤٹ ہوا ہے ان کو ہم نے موجودہ جو گارمنٹ انڈسٹری ہے ان میں جابز لے کر دی ہیں. تو 480 میں سے تقریباً 350 بچیوں نے جاب کے لیے مختلف گارمنٹ انڈسٹری میں جوائن کر لیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے 166 ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہیں پورے پنجاب میں جن میں فیمیل کے حوالے سے یہ ڈریس ڈیزائننگ اور اسٹیچنگ کے کورسز ہوتے ہیں. سو وہ بھی مقامی سطح پر جو گارمنٹ کی انڈسٹری میں جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ بچیوں کو وہاں سے کورس کرنے کے بعد ہم وہاں پر ان کی پلیسمنٹ کرواتے ہیں. اچھا اسی طرح سے اگر ہم وزیر اعلیٰ صاحبہ کے ویژن کی بات کریں تو خواتین کی تعلیم اور ہنرمند ہونا جو ہے ان کا خصوصی جو ہے اس پہ فوکس ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ جیسے سلائی کڑھائی اور کوکنگ وغیرہ کے شعبے میں ٹیپٹا جو ہے وہ اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ویمن امپاورمنٹ کے لیے کوئی فیلڈ مختص نہیں ہونا چاہیے. یہ سلائی کڑھائی ٹھیک ہے یہ روایتی طور پہ لیکن یہ روایتی ہے اور بہت سی ایسی تحصیلیں ہیں جہاں پہ یہ چیزیں بھی بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں اور ٹیپٹا کے علاوہ وہاں پہ ایسا کوئی ادارہ بھی نہیں ہے جہاں پہ وہ جو لڑکیاں ہیں اسپیشلی وہ جا کے ہنر سیکھ سکیں. اگر ہم بڑے شہروں کی بات کریں تو ایزیلی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایکسیسیبل ہو جاتی ہیں لیکن اگر ہم ان دیہاتی علاقوں کی بات کریں تو ٹیپٹا وہاں پہ ایک بہت بڑا جو آپ کہہ لیں ایک ماڈل ہے. جی اس میں ٹیپٹا کے علاوہ جیسے میں بتانا چاہوں گا کہ پی ایس ڈی ایف ایک ادارہ ہے جو ہمارا ٹریننگ آؤٹ سورس کرتا ہے. ان کے کچھ اسپیشل انیشیٹیوز ہیں جو ایون وہ دیہاتوں میں کمیونٹی سینٹرز میں جا کے وہاں پر وہ خواتین کو مختلف طرح کے سکلز پرووائڈ کرتے ہیں. اینڈ اگین میں یہ کہوں گا کہ اس میں صرف دستکاری اور کڑھائی اور سلائی کے علاوہ ایون ای کامرس میں انٹرپرینورشپ کی ٹریننگ جو ہے بہت ساری خواتین کو دے رہے ہیں اور اس میں انہوں نے ایون بچیوں کو لیپ ٹاپ خواتین کو لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں جس میں ان کو ای کامرس کے حوالے سے ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ
ای کامرس کے بزنس میں اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں اور ارن کر سکیں. اچھا اسپیشلی اگر ہم بیکورڈ ایریاز کی بات کریں بریگیڈیئر صاحب، جہاں پہ خواتین کا گھر سے نکلنا آج بھی جو ہے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بڑا اس کو جو ہے سمجھا جاتا ہے، تو وہاں پہ ابھی بھی کیا چیلنجنگ رہتا ہے کہ خواتین کو انفلوئنس کرنا کہ آئیں آپ یہاں پہ جو ہے وہ تربیت کوئی لیں، ہنر سیکھیں، اس طرح کی کوئی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں ابھی بھی؟ میرا نہیں خیال کہ اب آئی تھنک کافی حد تک لوگوں کے تبدیلی اندر آ گئی ہے. اویئرنیس آ گئی ہے. تو ہمارے جو ایڈمیشن کمپین جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں پہلے چیلنج ہوتا تھا کہ اپنی اسٹرینتھ کو پورا کریں یا ہمارے پاس جتنی کیپیسٹی ہے. تو کوئی ایسا ادارہ میرا نہیں ہے جہاں پر ہم انڈر کیپیسٹی کام کر رہے ہوں. اب صرف ہمارا فوکس گریجولی کیپیسٹی پہ نہیں ہے. میری کوشش یہ ہے کہ ہم کوالٹی امپروو کریں. ایگزیکٹلی. تاکہ جو بچے اور بچیاں ایڈمیشن لینے کے لیے آتے ہیں وہ اگر اچھی پروفائل کے ہوں، لیٹ سے اگر وہ ہم نے ابھی اپنے پرنسپلس کو اور ہیڈ آف انسٹیٹیوشنس کو یہ ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ میٹرک پاس جو بچہ یا بچی آ رہی ہے تو پہلے وہ 80% ایٹ ابو مارکس والے اگر 5 بچے آتے تھے تو اب ان کو ہم نے KPI دیا ہے کہ اگلے سال اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس فگر کو ڈبل کریں. اور 40% بلو مارکس میں اگر پہلے 50% بچے آتے تھے تو اس فگر کو آپ نے منیمل کرنا ہے. سو اسی طرح ہم نے ٹیچرز کی اور پرنسپلس کی KPIs اس کے ساتھ لنک کی. اچھا ویسے بریگیڈیئر صاحب اوور آل میرا ایک یہ سوچنا ہے کہ اگر کسی کی پڑھائی میں دل نہیں لگتا یا کسی کے پڑھائی میں زیادہ مارکس نہیں آتے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو سکلز بھی اس طرح سے نہ آئے یا سمجھ آئے. بہت سے بچوں کا نہیں اس طرح سے فوکس ہوتا کہ والدین زبردستی کہتے ہیں جی ڈگری لے کے آؤ، سرٹیفکیٹ لے کے آؤ میٹرک کا، لیکن بہت سے بچے اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو ہوشیار ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور سکلز میں وہ زیادہ جو ہے وہ گرپ رکھتے ہیں. یہ بڑا اچھا کویسچن آپ نے کیا ہے. ایکچولی ہمارا ایڈمیشن کا کرائٹیریا ہے صرف مارکس نہیں ہے. سو اس میں ہم بچوں کے ان کا ایک انٹرویو بھی کرتے ہیں. اس سے ایک بچے کا انٹرسٹ، اس کا ایک انٹلیکچوئل لیول اور اس کی انکلینیشن، اس کا پوٹینشیل. پڑھائی میں تو دیکھیں نا میرا بھی دل نہیں لگتا. جی ایگزیکٹلی. تو وہ اس سے آپ نے بات بالکل درست کی. تو وہ ہم اس طرح کا فیکٹر ضرور ذہن میں رکھتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اوور آل بات کریں بجٹ کے حوالے سے، کیونکہ ہم جتنے بات کر رہے ہیں سینکڑوں ادارے ہیں، پھر سینکڑوں جو ہیں وہ کورسز ہیں، اس کے بعد لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں، تو بجٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے AI کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، IT کے کورسز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو یہ سارا دار و مدار جو ہے وہ بجٹ پہ ہے. تو بجٹ کی ٹیفٹا کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی اگین یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ٹیفٹا کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم موجودہ گورنمنٹ نے جو ٹیفٹا کو بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے اس مالی سال کا، وہ ٹیفٹا کی ہسٹری میں سب سے زیادہ بجٹ ہے. ہمیں ڈیولپمنٹ کی مد میں 5.4 بلین بجٹ ملا ہے. پہلے ہم 2 ارب کی رینج میں رہتے تھے جی، اور ڈبل سے بھی زیادہ ہے یہ. اور اسی طرح ہمارا جو کرنٹ بجٹ ہے وہ بھی تقریباً 16 ارب ہے. تو اس میں بھی ایکچولی اس میں ایک بجٹ کے اندر ایک دوسرا بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے ہمارا ٹریننگ مٹیریل کی کاسٹ. جی. تو جب میں نے ٹیفٹا جوائن کیا تھا آج سے 2 سال پہلے، اس وقت آن دی ایوریج ہمیں جو پر اسٹوڈنٹ پر منتھ کاسٹ ملتی تھی ٹریننگ مٹیریل کی مد میں، وہ 250 روپیہ پر اسٹوڈنٹ تھی، جو کچھ بھی نہیں. لیکن اب اس سال کے بجٹ میں جب ہم نے اس کو ایوریج کو ورک آؤٹ کیا تو اٹ ہیز ریچ ٹو 750 روپیز. سو وچ از دو اٹ از اسٹل لیس، بٹ یہ اگر میں کمپیریزن کروں تو دس از آئی تھنک از اے بگ جمپ. اچھا اگر ہم اوور آل ٹیفٹا کے نصاب کے حوالے سے بات کریں، ڈفرینٹ کورسز ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے کورسز ہیں یہ عالمی معیار کے مطابق جو ہے ان کی ٹریننگز اور سب کچھ سکھایا جا رہا ہے؟ گریجولی وی آر سوئچنگ ٹو دی بیٹر اسٹینڈرڈس. جیسے میں نے کہا کہ ایک دم سے آپ تبدیلی نہیں لا سکتے، تو ہم نے جب ان کو پرائیورٹائز کیا کہ کن سیکٹرز کے اندر ہم ایک چینج لے کے آئیں، تو اس میں 3 سیکٹرز ہم نے شارٹ لسٹ کیے تھے: IT، کنسٹرکشن اور ہاسپٹیلٹی. IT اور کنسٹرکشن کے بارے میں پہلے بات کر چکا ہوں. آئی تھنک ہاسپٹیلٹی کے بارے میں بتانا چاہوں گا. اچھا بہت سے آپ کے، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو ٹیفٹا کے، بلکہ آپ کا ہی جہاں پہ ادارہ ہے وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ویل فرنشڈ جو ہے وہ لائک وہ بنایا گیا ہے بلڈنگ، اور اس کے اندر ساری
ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کے کورسز کروائے جا رہے ہیں اور وہ ایسے لگتا ہے کہ لائک کوئی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر آپ انٹر ہو گئے ہیں. ڈیفینیٹلی ایک تو بجٹ بھی بہت زیادہ ریکوائر ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اسٹاف ہوتا ہے وہ بھی اتنا ویل ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ بچوں کو اس لیول کی ٹریننگ دیں. تو اگر ہم ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کی بات کریں تو بیرون ممالک بھی اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کون کون سے کورسز کروائے جا رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے ٹیپٹا اس پہ کام کر. جی ہاسپٹیلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جیسے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے ایک فرسٹ پروجیکٹ جو ہے ہاسپٹیلٹی ڈپارٹمنٹ گلبرگ میں جو ہمارا ادارہ ہے اس کے اندر وہ کریٹ کیا اور اس میں ہم نے ریسٹورنٹ آپریشن، ہوٹل آپریشنز اور کلنری آرٹس پرائمریلی ان 3 ایریاز پہ فوکس کر کے ان سے ریلیٹڈ 6 منتھس کے کورسز انٹروڈیوس کیے اور ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ اس کو 6 مہینے ہم نے چلایا اور پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں ٹورسٹ آپریٹر کورس اور اس کے علاوہ بیکنگ اور چاکلیٹ میکنگ یہ کورسز بھی انٹروڈیوس کرنے چاہیے. تو ابھی ہمیں اس سال کا جو بجٹ ملا ہے اس میں ہم انشاءاللہ یہ 5 کورسز چلائیں گے لاہور میں اور اس کے علاوہ اسی برانڈ کو ہم ایکسپینڈ کریں گے ملتان، فیصل آباد اور راولپنڈی میں بھی. تو میں اس کے بارے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس ادارے کو ہم نے اس معیار کا بنایا ہے کہ یہاں سے بچے ٹرین ہو کے ایٹ لیسٹ 5 اسٹار ہوٹل کے سٹینڈرڈ میں ان کو وہاں پر، کیونکہ اس کا لک بھی جو آپ نے رکھا ہے وہ ایگزیکٹ 5 اسٹار ہوٹل کے. اور اس کی ہم نے ایکریڈیشن کروائی ہے یو کے بیس سرٹیفکیشن باڈی ہے CTH کے نام سے، کنفیڈریشن آف ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی. اور اس کا لرننگ مٹیریل بھی، کریکولم بھی انہی کا ہے اور ایگزام بھی وہ لیتے ہیں اور ان کی ریکگنیشن گلف میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے. یہ کورس کرنے کے بعد اگر بچے باہر جا کے جاب کرنا چاہیں تو باہر بھی جا سکتے ہیں. اور صرف اس حد تک ہم نے اپنے آپ کو محدود نہیں کیا، ہم نے اس کو ایک نیا برانڈ نیم دیا اپنے ادارے کو اور اس کو ہم نے میراکی کا نام دیا ہے. میراکی از اے گریک ورڈ وچ مینس پٹنگ انٹو یور ہارٹ اینڈ سول انٹو یور جاب. اور یہ چونکہ ہاسپٹیلٹی ایک ایسا فیلڈ ہے جس کے اندر اس کو اگر آپ پیشن کے طور پہ اڈاپٹ کریں سو ایک کمٹمنٹ اور ایک جذبے کے ساتھ پھر آپ بچے ٹریننگ بھی کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور پرفارم بھی کرتے ہیں. اور پھر ہم نے 6 مہینے کے کورس کے بعد ان بچوں کو 3 ماہ کی انٹرنشپ کا بھی ارینجمنٹ کیا ہے کسی بھی ہوٹل کے ساتھ. ہم نے لاہور میں مختلف جو بڑی ہوٹلس کی چینز ہیں، آواری ہے، رمادہ ہے، یہ مختلف ہوٹلس کے ساتھ، میک ڈونلڈس کے ساتھ ہم نے MOUs کیے ہیں. تو ابھی اس وقت ہمارے بچے 6 ماہ کا کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد مختلف ہوٹلز میں 3 ماہ کی انٹرنشپ کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ بچے انہی ہوٹلز میں ابزارب ہو جائیں گے. اور آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ یہ فرسٹ جو بیچ ہم نے تقریباً 100 بچوں کا جو پاس آؤٹ ہوا ہے اس میں سے 12 بچوں کو اسٹریٹ اوے میک ڈونلڈز نے ہائر کر لیا اور ان کی سیلریز 40,000 سے 60,000 روپیز تک ہے. سو وچ از اگین ویری انکریجنگ رسپانس. اچھا، اسی طرح اسمارٹ ٹیپٹا اقدام کے تحت جو ہے آن لائن کورسز اور لرننگ متعارف ای لرننگ جو ہے وہ متعارف کروایا جا رہا ہے. اس حوالے سے بتائے گا کہ ایک تو اس کی رجسٹریشن کس طرح سے ہوتی ہے اور کس طرح سے جو اس وقت بچے دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. یہ والا پروجیکٹ ابھی ہم نے انٹروڈیوس کرنا ہے. جیسے میں نے کہا کہ IT کے کورس جو لاسٹ ایئر ہم نے رن کیے تھے تو اس میں سے کچھ اضلاع ایسے رہ گئے تھے جہاں پر ہمیں کوالیفائڈ ٹیچرز نہیں مل رہے تھے جو بچوں کو یہ والا کریکولم پڑھا سکیں. تو اس سال جو ہم یہ پروجیکٹ لانچ کریں گے جو اکتوبر میں سٹارٹ ہوگا اس میں ہم نے آن لائن کلاسز کی بھی پروویژن رکھی ہے. ٹھیک ہے. سو وہ بچے جن چھوٹے شہروں میں اگر وہ کورس یہ کرنا چاہیں گے تو ٹیچرز ہمارے پاس بڑے شہروں میں ہوں گے، آن لائن وہ فیسلٹی ہوگی. اس کا ایک رجسٹریشن کا پراپر پروسیجر ہم ایڈورٹائز کریں گے، اس کے مطابق بچے اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے. پھر اس کا ایک سلیکشن میکنزم بھی ہوگا. اٹ از ناٹ دیٹ اینی باڈی ہو اپلائز گیٹ سلیکٹڈ. سو اس کا ایک ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوگا، اس کی ایک اسکریننگ ہوگی. تو اس میں سے فائنلی بچے جو سلیکٹ ہوں گے ان کو یہ آن لائن کورسز کرنے کی بھی پروویژن پرووائڈ کی جائے گی. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک اہم سوال یہ ہے جو اکثر کیا جاتا ہے کہ ٹیپٹا سے جو سرٹیفکیشن ملتی ہے کیا وہ عالمی سطح پر تسلیم کی جاتی ہے؟ دیکھیں اس میں ایز سچ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سرٹیفکیٹ سے زیادہ جو چیز اہم ہے وہ آپ کا ہنر ہے، آپ کی کوالٹی آف اسکل ہے. میرا سرٹیفکیٹ تو شاید مجھے شارٹ لسٹ کرنے میں
مدد دے سکے. بٹ اس کے بعد اگر میرے پاس اگر کوئی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن بھی ہے اور میرا اسکل کی کوالٹی وہ نہیں ہے, so I will not get selected. So therefore what is more important for me is the quality of skill which I am imparting. So جو بچہ کسی جگہ پہ بھی جاب کے حوالے سے اپیئر ہو رہا ہے, اگر اس کا اسکل کا لیول وہ ہے تو he doesn't require any اسپیشل سرٹیفکیشن. اچھا, پروگرام کے اینڈ پہ جو بچے اسٹوڈنٹس اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے, اور اسپیشلی جو پیرنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو اور پڑھائی میں بہت زیادہ تیز ہو. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا پیشن شوق کچھ اور ہوتا ہے, کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں, لیکن جو پیرنٹس ہیں ابھی بھی روایتی تعلیم جو ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ بیچلرز کا یا ماسٹرز کی ڈگری تو ہونا ضروری ہے. اس وقت تک ایک جو بچہ ہے اس کا بھی بہت زیادہ وقت جو ہے وہ ویسٹ ہو گیا ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ 21 سال کی عمر جو ہے وہ ایک کرائٹیریا ہے کہ اس ایج میں آپ باہر کے ممالک میں جاب کرنے کی ایک اپرچونٹی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ ابھی انیشیلی اسٹارٹ ہے, ڈیفینیٹلی آگے بہت سے ایسی چیزیں جو ہیں وہ انیشیٹو جو ہیں وہ سامنے آنے ہیں. تو کیا میسج آپ دینا چاہیں گے اس وقت جو پیرنٹس اسپیشلی اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں تمام پیرنٹس کو یہ میسج دوں گا کہ ہمارے ہاں ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ شاید اسکل ایجوکیشن کے اندر کوئی اچھی کیریئر پروگریشن نہیں ملتی. یہ شاید ایک پرسیپشن ڈومین میں ایک یہ لوگوں کو یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ پریویل کرتا ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اسکل ایجوکیشن کوئی بھی بچہ حاصل کرتا ہے تو آئی تھنک دس از دی شارٹیسٹ وے ٹو بیکم این ارننگ ہینڈ فار یور فیملی. کہ آپ اپنی فیملی کے لیے, اپنے خاندان کے لیے ایک ارلی ٹائم فریم میں ذریعہ معاش کا سبب بننا چاہتے ہیں تو آپ اسکل ایجوکیشن کی طرف آئیں. اور دوسرا یہ ہے کہ شاید آپ کے ذہن میں اگر کوئی ایسا شکوک و شبہات ہیں کہ آپ کو ورٹیکل موبلٹی اس میں نہیں ملتی تو یہ بات بھی غلط ہے. آپ اس میں اگر ایک ٹیکنالوجسٹ الٹیمیٹلی آپ بی ٹیک وغیرہ کر کے ٹیکنالوجسٹ بن جاتے ہیں تو آپ اگر گورنمنٹ جاب کے لیے بھی آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں گریڈ 17 کے لیے, آپ ڈپلومہ کر کے بھی گریڈ 16 کی جاب کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. تو ایک آپ کو ورٹیکل موبلٹی بھی ملتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ اپرچونٹی بھی زیادہ ملتی ہے ٹیکنیکل اس میں. سو وہ ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا چاہیے کہ شاید جنرل ایجوکیشن میں صرف ڈگری حاصل کر کے بہت سارے بچے ابھی بغیر جابس کے بیٹھے ہیں. جی, ویئر ایز جو اسکل ایجوکیشن اگر آپ لے لیتے ہیں تو اس میں نہ صرف جاب بلکہ آپ اپنا کام بھی شروع کر سکتے ہیں. سو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسکل ایجوکیشن کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہونا چاہیے بنسبت جنرل ایجوکیشن کے. بہت شکریہ. جی ناظرین, جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے بھی یہی میسج دیا کہ ہمیں جو روایتی ایک سوچ ہے اس سے باہر نکلنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ بیچلرز کی یا ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر کے ہی بچے کا ایک روشن مستقبل ہو. بہت سی اسکلز جو ہیں وہ ایسی ہیں, بہت سے ہنر ایسے ہیں جن کو سیکھ کے آپ اچھا روزگار بھی کما سکتے ہیں اور ایک اچھے لیول پہ جس طرح سے ہم بتا رہے ہیں جاب بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور بیرون ممالک کی ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ اسکل ایجوکیشن پہ فوکس کیا جا رہا ہے اور اسکل ایجوکیشن جو ہے وہ بچوں کو سکھائی جا رہی ہے. لیکن یہاں ہمارے پیرنٹس کا جو ہے وہ زیادہ فوکس اسی پہ رہتا ہے کہ پہلے بچہ جو ہے وہ ڈگری حاصل کرے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ بچے سے پوچھا جائے کہ اس کا پیشن کیا ہے, وہ کون سا ہنر حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد ہم میں یہ بھی ایک بڑی برائی ہے کہ ہم گورنمنٹ کو یا اداروں کو جو ہے وہ بلیم کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نے اتنی ڈگری حاصل کی ہے اور جاب نہیں ابھی تک ملی. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک قطار میں ہم ایک ہی سمت میں چلتے جا رہے ہیں اور وہاں پہ اپرچونٹیز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی کم ہوتی ہیں. اس میں کسی گورنمنٹ کا یا کسی ادارے کا قصور نہیں ہوتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی سوچ کو تبدیل کریں, ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جائیں اور پاکستان کے مستقبل کو روشن پاکستان بنانے کے لیے اپنے بچوں کا کردار اور اپنا کردار اس میں ادا کریں. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت